बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लाम रसर हाजिर के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद अली हैदर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, किसी भी माशरे के अहम जुज़वात में से एक उसके अख्तार हुआ करते हैं। यकीनन कोई भी माशरा इंसानी माशरा कहलाने का अहल नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर मजबूत अख्तार और वैल्यू सिस्टम मौजूद ना हो। आज कुछ बात करेंगे इंसानी माशरे और इस्लामी अक़दार के हवाले से। हमारे साथ हमेशा की तरह हमारी रहनुमाई फरमाते हैं, तशरीफ़ फरमा है जनाब अल्लामा शफ़ाअत रसूल। अल्लामा साहब, जिस तरह के आज का मौजू है इंसानी माशरे के लिए इस्लामी अक़दार, कुछ इरशाद हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हकीकत को ज़हन में रखिए कि कुरान हर पहलू से, हर एतबार से एजाज़ है। बिल्कुल ठीक। यहाँ तक कि कुरान पाक के जो अल्फाज अल्लाह ताला ने इंतखाब फरमाए जी, उन अल्फाज के इंतखाब में भी मोजिज़ा है। बेशक, बिल्कुल ठीक। ये हकीकत तो अज़र मिन शम्स है कि कुरान पाक के एक एक लफ्ज़ के एक माना से लेके हज़ारों माना तक होते हैं, एक एक लफ्ज़ के। बेशक। और इस हकीकत को भी आप जानते हैं कि कुरान पाक के एक माना के लिए मुतरादिफ़ात की भी एक बड़ी भरमार है अरबी ज़ुबान में। बिल्कुल ऐसे। अब इन हकीकतों को सामने रखें हम तो फिर सोचना पड़ता है कि इंसान, आदम और बशर, जी, ये जो लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इस्तेमाल फरमाए हैं इंसानी शख्सियत के लिए, यानी हमारे लिए, इसमें क्या एजाज़ है। जी, ठीक। मैं इन अल्फाज के मानी और मफ़ाहीम के एतबार से जो गुफ्तगू करूँगा वो इसलिए जी, और उस हवाले से करूँगा जिसका ताल्लुक़ हमारे मौजू से बनता बिल्कुल है। ठीक। मतलब इंसानी माशरा और इस्लामी अक़दार। बिल्कुल ठीक। आप लफ्ज़ इंसान को देखें तो इंसान का माना अरबी लुग़त में दो हैं। ठीक। एक है उन्स और दूसरा है निसियान। बिल्कुल ठीक। कि अल्लाह ताला ने इंसान को लफ्ज़ जिन के मुकाबले में इस्तेमाल फरमाया। ठीक। जिन के माने में उनसियत नहीं होती। अच्छा। जिन के माने में बोध होता है, मिजाज का, ज़िनों का, तबों का ठीक। और रहन सहन का। बिलखुसूस जो जिन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है बिल्कुल ठीक। उसमें तन्हाई है, तजर्रुद है, खलवत है, अकेलापन है उसमें। इंसान का जो माना उन्स है, इसका माना इकट्ठे रहना है। अच्छा। इसका मतलब ये कि जो हमारा माशरा है, जिसे इंसानी माशरा है कहते हैं, उसके लिए मुमकिन ही नहीं कि वो गारों में, पहाड़ों में, दरियाओं में तन्हा ज़िंदगी गुजार बिल्कुल सके। ठीक। ये एक मानूस माहौल के अंदर रह सकता है। और मानूस माहौल वहीं होता है कि जहाँ कुछ लोगों का इज्तिमा हो, मजमुआ हो, कट हो। बिल्कुल ठीक। और दूसरा लफ्ज़ इंसान का माना निसियान भी है। निसियान का माना भूल जाना। तो अल्लाह ताला ने ये इंसान के मिजाज में रखा है कि वो अगर किसी से नाराज़ होता है तो उसकी नाराज़गी जब उससे कोई दरगुजर कर ले, माफ़ी मांग ले, सॉरी कर ले, तो उसको भूल जाता है। बिल्कुल ठीक। और अगर ना भी कोई करे तो ज़माना ख़ुद उसे फरामोश कर देता है। जिस तरह हम लोग अक्सर कहते हैं कि किसी का रिश्तेदार, अजीज़ व अकारिब अगर फ़ौत हो जाए, बड़ा मोहब्बत वाला, जी, तो वो रोता है, आंसू बहाता है और सब यही कहते हैं कि भाई ये जो ज़ख़म है वक्त के साथ ख़ुद मुंतमिल हो बिल्कुल जाएगा। ठीक। मरूर ज़माना के साथ इंसान बहुत कुछ भूल जाता है। ठीक। तो ये दो माना इंसान के। अब आदम की तरफ आइए। आदम उद्मतुन से है। ठीक। और उद्मतुन का माना होता है इकट्ठे रहने की सलाहियत। तो ठीक। जानवरों में ये सलाहियत नहीं है कि वो इकट्ठे रह सकें बिल्कुल या ठीक। एक माशरे को तश्कील दे सकें। हैवानात में ये नहीं है। ठीक। तो इंसान को आदम भी कहा तो आदम का माना ये है कि हमने इसके अंदर ये सलाहियत रखी है कि ये इकट्ठे मिल के रहने की इसमें इस्तिताअत हमने रख दी है। अब बशर का माना क्या है? बशर का माना है, तीन माना है। एक है सआदत, एक है फ़रहा और एक है बशाशतुल वजह, यानी सआदत, खुशी। जब दिल के अंदर खुशी होती है तो उसका आईनादार इंसान का चेहरा होता है। तो चेहरे से बशाशत टपकती है। तो गोया जब इंसान इन दो मानों को सामने रख ले, मैं कहता हूँ कि सारी कुरानी तालीमात जिनकी हम आगे जाके तफसीलन गुफ्तगू करेंगे इस मौजू के हवाले से, वो सारी तालीमात कुरान की अल्लाह ताला ने इन तीन लफ्ज़ों के अंदर रख समो दिया है। बिल्कुल ठीक। कि इंसान में वहशत नहीं होती, उसमें उन्स होता है। इंसान में हमेशा के लिए अदावत और दुश्मनी नहीं होती, वो रंजिशों को भूल जाता है। इंसान
حیوانات کی طرح تنہا نہیں رہ سکتا، اس کو مل جل کے رہنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بشر یعنی سعادت اور خوشی، جب انسان انسانیت کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنی صلاحیت آدمیت کو بروئے کار لاتے ہوئے جب وہ اکٹھے چلتا ہے تو پھر اس سے معاشرے میں، ان کے کٹھ میں، ان کے رہن سہن میں خوشی ہوتی ہے، سعادت ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا کہ چہرے حشاش بشاش ہوتے ہیں۔ میں اس بات پر فوکس کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کے 30 پارے ہمارے سامنے ہدایت کے موجود ہیں، اسی طریقے سے احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس اسلامی ذخائر ہیں، فقہاء کے، مفکرین کے، فلاسفہ کے، سبری تفصیل ہے۔ ان تفاصیل میں جانے کے بجائے اگر ہم ان 3 لفظوں کو ہی فوکس کر لیں تو ہمیں سارے جو اچھے اقدار، اصول و ضوابط ہیں اس معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے ان 3 لفظوں کے اندر مل جائیں گے، جن 3 لفظوں کو اللہ نے قرآن میں ہماری پہچان بنایا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ علامہ صاحب، جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اسلامی اقدار اور دیگر اقدار ان میں کوئی تفریق اور فرق نہیں ہے، میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ آپ بھی رہنمائی فرمائیے۔ میرے خیال میں اسلام اور انسان یہ معنی کے اعتبار سے مترادف ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ قرآن کا موضوع کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا قرآن کا موضوع انسان ہے۔ اچھا، یعنی 30 پاروں میں شروع سے آخر تک موضوع اس کا انسان ہے۔ مثلا انسان پیدا کیسے ہوا ماں کے پیٹ میں، مدارج کیا ہیں، درجات کیا ہیں، مراحل کیا ہیں، اس کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے تخلیق کیا اس کا ذکر ہے، پھر دنیا میں آیا اس کا ذکر ہے، پھر اس کی بچپن سے یعنی پیدائش سے لے کر موت تک اس کو کیا بننا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے اس کا ذکر قرآن میں، پھر قبر میں جاتا ہے اس کا ذکر قرآن میں، پھر قیامت کے دن اٹھنا ہے اس نے اس کا ذکر ہے قرآن میں۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ انسان کے بارے میں قرآن بات کرتا ہے کہ اس کے عقائد کیسے ہونے چاہیے، اس کے اعمال کیسے ہونے چاہیے، اس کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے۔ مثلا انفرادی سطح پر ایک انسان کو کن خوبیوں سے اپنے آپ کو متصف کرنا چاہیے اس کا تفصیلی ذکر ہے۔ لیکن جب افراد آپس میں ملتے ہیں تو پھر اجتماع بنتا ہے، اسی کو معاشرہ کہتے ہیں۔ وہ کیسا ہونا چاہیے، اس کا بنیادی جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، یعنی میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں عادلانہ معاشرہ قائم کروں۔ اب تمام نظام کی بنیاد عدل ہے، بالکل ٹھیک، اور عدل پر مبنی معاشرہ ہونا چاہیے۔ آج جہاں انسانیت کی بات ہوتی ہے وہاں نظام میں عدل ہی ہے نا۔ جن ممالک کو ہم کرتے ہیں کہ آئیڈلائز کرتے ہیں ہم، اور کرنا چاہیے ہمیں، اور صدق دل سے تسلیم کرنا چاہیے۔ اگر آپ کسی کی خوبیوں کو تسلیم نہیں کریں گے تو آپ وہ خوبیاں اپنائیں گے کیسے؟ اگر آپ کسی کی خوبی تسلیم نہیں کریں گے تو کل آپ کی کون خوبی تسلیم کرے گا؟ تو کھلے دل سے ان چیزوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ جن ممالک کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں ان کے نظام کی جڑ اور بنیاد عدل ہے، اور یہ عدل کی بات قرآن اور اسلام میں موجود ہے۔ اچھا، اب اس سے تھوڑا سا ہم اس کو اور وسیع کر دیتے ہیں۔ ہم انبیاء کرام سے پہلے آپ یہ جو آیت میں نے پڑھی نا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اسی آیت کا پہلے 2 جملے آپ پڑھیں تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے ابراہیم کو، نوح کو، حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو، ہم نے سب کو حکم دیا ان اقیموا الدین، کہ دین قائم کرنا ہے۔ اور پھر سورۃ الحدید میں اللہ نے فرمایا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ ہم نے کتاب نازل کی ہے اور میزان نازل کیا ہے۔ اس کا مقصد قسط پر قائم کرنا، عدل پر قائم کرنا۔ اب آپ ان لوگوں کو، انہوں نے قرآن تو کھول کے نہیں پڑھا نا، لیکن وہ اپنے ممالک کو اس اچھے انداز میں انہوں نے تشکیل دیا، تو بنیاد تو وہی بنی نا جو قرآن نے بیان کی ہے، اور وہ ہے عادلانہ، کہ آپ کے ہر نظام کی بنیاد عدل ہو، آپ کی اجتماعی انفرادی جو زندگی ہے اس کی بنیاد عدل ہو۔ اب اس کو میں جس طرح بتا رہا تھا کہ تورات میں، انجیل میں، زبور میں، صحف ابراہیم، جہاں تک میں پڑھ سکوں، میرا کوئی اتنا بڑا علم نہیں ہے، لیکن جہاں تک میں نے پڑھا اس میں میں نے اس حقیقت کو پایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جس انداز میں تربیت کی، اہل بیت کی جس انداز میں تربیت کی، اس میں بھی بات یہی تھی کہ عدل نہیں چھوڑنا۔ اور وہ واقعہ
کہ جس میں ایک عورت نے چوری کی تھی، جی اس کا نام بھی فاطمہ تھا. ٹھیک. تو جب سفارش آئی تو میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ اگر اس فاطمہ کی جگہ میری بیٹی فاطمہ ہوتی تو میں عدل کرتے ہوا اس کو سزا دیتا. ٹھیک ہے. لیکن یہاں ایک بات میں پھر کرنا چاہتا ہوں، ہم جب بھی عدل کی بات کرتے ہیں نا تو عدل کی بات کرتے ہیں ہم سزا میں، یعنی سزاؤں کا نفاذ یہ ضروری ہے، یہ عادلانہ معاشرہ قائم کرے گا، یہ نہیں. عادلانہ نظام آپ کا معیشت میں بھی ہونا چاہیے، سیاست میں بھی ہونا چاہیے، معاشرت میں بھی ہونا چاہیے. ہاں حدود اور تعزیرات وہ تو اسلام نے اس کو بہت آخر میں رکھا ہے. بالکل ایسے. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب قحط پڑا تھا تو آپ نے سزا کی، چوری کی سزا موقوف کر دی تھی. آپ سے پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا کہ کیونکہ قحط ہے، کوئی باپ کوئی ماں کوئی چوری کر لے کوئی چیز اپنے روتے ہوئے بچے کی تسکین کی خاطر تو عمر اس کے ہاتھ کاٹتا پھرے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اسلام اور انسان کو جب آپ غیر جانبدار ہو کے سوچیں گے، دیکھیں گے، پڑھیں گے تو آپ کو کمال انسانیت کا اور معاشرے کا معراج آپ کو نظر آئے گا اسی بات میں کہ ہم انسانیت کو یا سمجھ لیں یا اسلام کو سمجھ لیں. بالکل ٹھیک. علامہ صاحب، سوسائٹی کا ایک بہت اہم موضوع جس پہ بہت عرصے سے ڈیبیٹ چل رہی ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے. میں یہ رہنمائی حاصل کرنا چاہوں گا، کیا انسانی معاشرے کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے؟ اگر ہونا چاہیے تو کتنی فریڈم اس حوالے سے میسر ہونی چاہیے؟ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر حدود اللہ کی بات آئی ہے. ٹھیک. میں ان حدود اللہ سے جو سمجھا ہوں وہ یہ کہ آپ اپنی کوئی بھی زندگی، فکری زندگی ہو، عملی زندگی ہو، مذہبی ہو، سیاسی ہو، سماجی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، اس میں ایک لمٹ آپ کو رکھنا ہوگا. اچھا. اور لمٹ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کے بنیادی حقوق کو غصب کر دیں. اچھا. لمٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ آزادی دیں لیکن اس آزادی کو ان حدود سے باہر نہ جانے دیں کہ اگر وہ لمٹ سے باہر نکلے تو پھر وہ تباہی، بربادی اور فساد کا سبب بن بالکل جائے. ٹھیک. دیکھیے اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رب نے ان کو آزاد پیدا کیا ہے، عمر ان کو غلام بنانے کا حق نہیں رکھتا. ٹھیک. یہ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسالت و نبوت کی نظر کے فیض سے جنہوں نے تربیت پائی، یہ ان کی سوچ تھی، تو یقیناً یہ سوچ ان کی ٹھیک ہے. اب آپ آئیے میثاق مدینہ کی طرف. جی. میثاق مدینہ میں آپ دیکھیں تو اس میں مذہبی آزادی بھی ہے، اور مذہبی آزادی کے ضمن میں رب العالمین نے یہ آزادی رائے، اس کا اظہار، اس کا بھی پورا بیان ہے. مثلا ہر مدینہ کے باشندے کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ اپنے مذہبی رسوم اور عبادات اپنے مذہب کے مطابق ادا کرے. ٹھیک. پھر اس کے بعد اس میں یہ بھی تھا کہ ہر ایک کو اپنے معبد خانے میں جا کر عبادت کرنا، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک. یعنی اگر آپ دنیا انسانیت کا پہلا تحریری معاہدہ جسے ہم میثاق مدینہ کہتے ہیں، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا اور اس کو ریاست مدینہ کی بنیاد بنائی، اس کی بنیاد ہی آزادی پر ہے. ٹھیک. نہ تو یہ پابندی تھی کہ یہ مدینہ کی ریاست ایک نبی اور رسول کی سرپرستی میں زیر سایہ پروان چڑھے گی تو اس میں کوئی مسلمانوں کے علاوہ نہیں رہ سکتا. نہیں، سب رہ سکتے ہیں. اپنے مذہب کو پریکٹس نہیں کر سکتے، اس کی بھی نہیں تھی، پریکٹس کر سکتے ہیں. جب آپ اپنے مذہب کو پریکٹس کریں گے تو آپ کچھ اعمال بجا لائیں گے. بالکل ایسے. اس کی بھی آزادی ہے. آپ کو بات کرنے کی بھی آزادی ہے، اس کی بھی اسلام میں میثاق مدینہ میں اجازت دی. اب میثاق مدینہ جو ہے اس کی بنیاد اللہ کی وحی ہے. ٹھیک. اور رب نے قرآن میں فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ کسی پر بھی جبر نہیں ہے، یعنی دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے. بالکل. اچھا، یہ تو دین کا ایک ہم خاص معنی لیتے ہیں نا، دین کو محدود کر کے مذہب بنا دیتے ہیں، پھر ہم اس کی ایکسپلین کرتے ہیں. لیکن دین کا معنی پوری زندگی، انسانی زندگی کو جس نے گھیرا ہوا ہے. جی. اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ کس دھرم پر رہتے ہیں، کس دھرم کو اختیار کرتے ہیں، اس کی کوئی پابندی نہیں. اگر دھرم، دین اور مذہب کو اختیار کرنے کی پابندی ہوتی تو قرآن ان آیات سے بھرا ہوا نہ ہوتا کہ لست علیہم بمسیطر. اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان پر دروغہ بنا کے نہیں بھیجا کہ آپ جبر کریں ان پر. اور وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وما کان للمؤمن، کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا
تو سب کو مومن پیدا کر دیتا، ٹھیک، اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ آخر میں فرمایا افانتا تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا آپ جبر کرتے ہیں کہ لوگ مومن ہو جائیں؟ فرمایا یہ تو ہم اگر چاہتے تو پیدائشی طور پر ہر بندے کو اس حد تک لے آتے کہ وہ کسی اور مذہب، کسی اور دین، کسی اور دھرم کے بارے میں سوچ ہی نہ سکتا، یہ بھی ہم کر سکتے تھے۔ بالکل ٹھیک، جس طرح دیکھیں نا حیوانات کی ایک فطرت ہے، وہ فطرت اللہ نے فیڈ کر دی ان کے بالکل اندر، ایسے ہی، وہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے۔ مثلا جو گوشت کھانے والا جانور ہے گوشت ہی کھائے گا، وہ گوشت کھائے گا، سبزی نہیں کھائے گا۔ ایسے ہی، جو سبزی کھانے والا ہے وہ سبزی ہی کھائے گا، گوشت نہیں کھائے گا۔ جس میں دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں وہ دونوں کھاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، اچھا، آکسیجن جو جانور لیتے ہیں پانی کے اندر، وہ پانی کے باہر نہیں لے سکتے۔ بالکل ایسے، جو پانی کے باہر آکسیجن لینے کی صلاحیت رب نے رکھی ہے وہ پانی کے اندر مر ایگزیکٹ جاتے ہیں جا پیٹرن ہے، کے، بس وہی فالو یہ کریں، ایک ایگزیکٹ پیٹرن ہے۔ لیکن انسان کے بارے میں رب نے کہا قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ تمہیں اجازت ہے کہ جس راستے کو چاہو اختیار کرو، اس راستے کو یا اس راستے کو، حق کو یا دوسرے کو، لیکن یاد رکھو اگر یہ حق کے راستے پر چلو گے تو اس کا انجام اچھا ہوگا، اور اگر دوسرے راستے پر چلو گے تو اس کا انجام برا ہوگا۔ اس لیے قرآن پاک میں رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون لہ عاقبۃ الدار۔ کفار سے کہا تم اپنے ایجنڈے پر کام کرو، میرا حبیب اپنے ایجنڈے پر کام کرے، نتائج بتائیں گے کہ ایجنڈا کس کا انسانیت کی منفعت میں تھا۔ اور فرمایا تمہیں پتہ چل جائے گا۔ آپ اگر قرآن کو پڑھتے جائیے، ایک پارہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں حریت فکر کی بات نہ ہو، آزادی اظہار رائے کی بات نہ ہو، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے۔ مثلا جس طرح ڈاکٹر صاحب نے آیت پڑھی وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، آپ اس لمٹ سے باہر نہ نکلیں جی کہ آپ کرٹیسائز کرتے ہوئے لوگوں کے حساس اعتقادی اور مقدس نظریات اور شخصیات کو آپ کرٹیسائز کریں، بہت اہم، اور اس کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ان کے مقدس کے بارے میں بات کرو گے اور وہ پلٹ کے تمہارے مقدس شخصیت کے بارے میں بات کریں گے۔ اظہار رائے کا پورا حق ہے، لیکن اس کے لیے ایک لمٹ ہے۔ مثلا یورپ کے ممالک کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں، جی لیکن یہ ان کے اندر بڑی خامی ہے کہ وہ آج تک اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکے کہ کسی بھی مذہب کے مقدس شخصیات کے بارے میں آزادی دینا، آزادی یہ ہے کہ آپ ایک شخصیت ہے، وہ انسانیت کا ایسٹ ہوتا ہے، بالکل ایسے، اس پر آپ بات کر سکتے ہیں، میں کر سکتا ہوں بات، اگر اس میں کوئی چیز سمجھنے کے قابل ہے تو اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، بالکل ٹھیک، لیکن اہانت کرنا، نیگیٹو انداز میں بات کرنا، سلبی طریقے سے بات کرنا، یہ بہت غلط ہے، بالکل ایسے، یہ اس کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک، میں ان ممالک کو جو اپنے آپ کو، میرا خیال ہے کہ انسان کی عادت ہے کہ ذرا تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے نا تو اس میں تکبر آ جاتا ہے اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے، تو شاید یہ لوگ بھی اب اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں کہ ہم دنیا پر رول کر رہے ہیں، علمی حساب سے، سیاسی حساب سے، اقتصادی حساب سے، شاید ہمارا ہر فیصلہ صحیح ہے۔ ہر فیصلہ طاقتور کا صحیح نہیں ہوتا، طاقتور کا وہی فیصلہ کہ جو طاقت کی بنیاد پر نہ کرے، عقل اور فکر کی بنیاد پر کرے گا، وہ فیصلہ ٹھیک ہوگا۔ اور اگر اپنے وہ ہر فیصلے کو طاقت کی بنیاد پر اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر یہ جمہوریت بھی جمہوریت نہیں رہتی، پھر یہ آمریت بن جاتی ہے۔ لہٰذا اسلامی معاشرے کے بہترین جو قدر میں نے پیمانہ، آپ اس کو ضابطہ کہہ لیں، قانون کہہ لیں، اصول کہہ لیں، بنیاد کہہ لیں، اس میں سے سب سے بہترین بات یہ ہے کہ بولنے کی اور سوچنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ مثلا وہ جو سیب گرا تھا تو اس کو بڑا ایک معمولی سا واقعہ تھا کہ سیب جو گرا نیچے کیوں آیا، اوپر کیوں نہیں گیا، دائیں کیوں نہیں گیا، بائیں کیوں نہیں گیا، اسی سے پھر چلتے ہوئے پھر آگے نظریات بنے، ٹھیک، گریویٹی آف ارتھ کا نظریہ آیا۔ وہ تھا تو ایک معمولی سا واقعہ نا، اس پر سوچا گیا، اس پر بات کی گئی، اس پر ڈیبیٹ کی گئی، اس پر تجربات کیے گئے، تو وہ پھر جب آپ بندشیں لگا دیتے ہیں عقل پر، فکر پر، بولنے پر، سوچنے پر، اور سوال نہیں کرنے دیتے اور سوال کا جواب دے کر آپ اگلے کو مطمئن نہیں کرتے، پھر پورا معاشرہ، وہ فرد تو ہے ہی ہے، آہستہ آہستہ پورا معاشرہ جو وہ ڈی ٹریک ہو جاتا ہے۔ معاشرے کو ڈی ٹریک ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ سوال کرنے کی اور سوچنے کی آزادی ہونی چاہیے۔